अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुके हूँ हल्फे जंग की एपिसोड 82। आज की एपिसोड फाइनली लॉन्ग दी है, 40 प्लस एपिसोड है। तो इंशाल्लाह अब रूटीन की तरफ मैं आने की कोशिश करूँगी। एपिसोड कोई मिस ना हो, ये पूरी कोशिश होगी मेरी। तो जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको। आज वैसे भी देर हो गई है, तो जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 82 की तरफ। नावल हल्फे जहाँ बाय इसमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। इब्राहिम अलवी एक लंबा मजेदार शावर लेकर बाथरोब बांधे बाहर कमरे में तशरीफ ला चुके थे। अनीस के माथे पर पड़े बलों में बदतरीज इजाफा हुआ। वाह, मेरे इंतजार में मेरी जान बरहम होकर बैठी है। जूस वाकई ले आए तुम, क्या बात है। बाबा के मस्त और लहकते अंदाज से सिताइश करने के साथ करीब आने पर वो जरा मजीद चौड़ा होकर बैठा। इब्राहिम साहब ने टेबल की सतह पर रखा ऑरेंज जूस का गिलास उठाकर अपने लबों से लगाया। आपका अंदाज और लहजा मुझे परेशान कर रहा है। क्या लगता है इस तरह मुझे जिच करके आप मेरी माफ़ी पा लेंगे? अनीस के बरहम मगर एक भरपूर तमीज़दाराना इस्तफसार सुनकर इब्राहिम अलवी ने अपना जूस का गिलास ख़त्म किया और इसे मेज़ पर रखते वो ठीक अनीस के रूबरू होकर अपने जहाज़ी साइज बेड की पायती की जानिब बैठे। कल रईस मलानी मेरे ऑफिस आया था। उसने कहा कि उसका और अर्शिया का 2 साल तक खुफिया रिश्ता था और भी बहुत बकवास की उसने। जब मैंने उसे उसकी बकवास साबित करने का कहा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी मैंने उसे अर्शिया को कॉल करने के लिए मजबूर किया। अनीस ने बाबा की ये सारी बातें सुनकर आईब्रो उचकाए। यकीनन अर्शिया ने उसकी टकाकर की होगी। अनीस के ऐसे अर्शिया पर बंद आंखों यकीन पर इब्राहिम अलवी मुतासिर हुए, क्योंकि वो अनीस से ऐसे ही यकीन की तवक्को कर रहे थे। हाँ की, लेकिन तुम ऐसी मुतनाज़ा लड़की को ब्याह लाए जिसका माजी मशकूक है। उसकी असर से बेतकल्लुफ़ी देखकर मैं भी गलत फहमी में पड़ गया था। ये सच है, वो रईस नामी आदमी शरीफ तो कहीं से नहीं लग रहा था। अर्शिया ने कहा वो इसे 2 साल तक टॉर्चर करता रहा। तो अब तुम मुझे बताओ वो किस तरह का टॉर्चर था? क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें अपना माजी बताया है? इब्राहिम अलवी का अंदाज कुछ मशकूक था, जैसे वो अर्शिया के किरदार को लेकर या उसकी असमत के लिए बेयकीन हो। अनीस को उनका इस्तफसार थोड़ा मायूब लगा, लेकिन इसने तहम्मुल का मुजाहिरा करते तमाम तर तवज्जो बाबा की जानिब मबजूल की। मुझे उसके बारे सब कुछ पता है, वो भी जो इस लड़की को खुद भी नहीं पता। आपकी जिस तरफ सोच जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पैदाइश से अब तक खुद को बहुत सौ से बचाती आई है। रईस के मामले में वो बस अपनी माँ की वजह से डर गई थी, जिसे अब कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन वो अपनी हिफाजत बहरहाल करना जानती थी। बस अपने मुजरिमों को सजा देना वो अब सीख रही है। असर की वजह से वो और मैं एक हुए, इसलिए वो इसे बहुत अजीज है। अपनी आंखों से ये गलत फहमी और मनफियत की पट्टी उतार कर लोगों को देखने की कोशिश करें। यकीन से कहता हूँ आपको अपने आसपास बहुत प्यारे इंसान दिखाई देंगे। आप मेरे साथ जैसा मर्जी सलूक करें, मैं आज आकर माफ कर देता हूँ। लेकिन आपने असर, अर्शिया और अदीन को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाई और इस सबब आप मेरे दिल से उतर रहे हैं। अनीस का एक एक लफ्ज इब्राहिम अलवी के दिल पर गहरा नक्श हुआ। वो अनीस के लहजे की मायूसी, उसकी थकान, उसका उनके मामले में हिम्मत छोड़ देना सब महसूस कर सकते थे। तुम मुझे अब कभी माफ नहीं कर सकोगी क्या? वो उनके सवाल पर कुछ देर सोफे से पुष्ट लगाकर टेक लगाते चुपचाप बाबा को देखता रहा, जैसे कोई बहुत पुरअसर लफ्ज ढूंढ रहा हो। शायद कभी ना कर सकूं। मैंने आपके मामले में अपने रवैये, अपने दिल और अपनी बर्दाश्त में हर मुमकिन लचक पैदा की, लेकिन आपने इसे कबूल नहीं किया। आपको पता है बाबा, कभी कभी मुझे लगता है मैं आपको 1% भी नहीं जानता। कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि आप में ऐसा क्या था कि मेरी माँ ने आपके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन मुझे जवाब नहीं मिलते। आप अब ठीक भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक जिंदा हूँ असरुद्दीन और अर्शिया की खुद हिफाजत करूंगा। आप पर मेरी जानिब से अब कोई जिम्मेदारी नहीं। कुछ लोग पैदाइशी खुशकिस्मत और कुछ बदकिस्मत होते हैं, और यकीन करें उनकी ये बदकिस्मती और खुशकिस्मती ताउम्र उनका पीछा करती रहती है। इब्राहिम अलवी की आंखें झुकी। इनमें एक दर्द था, एक पछतावा, एक नाउमीदी जो सब कुछ खत्म होने पर आंखों में जन्म लेती है। अनीस, मैं बुरा बाप हूँ, लेकिन बाप तो हूँ। मैंने तुम जैसी औलाद को भी सीने लगाया। लोग बेटे इसलिए मांगते हैं कि वो उनकी नस्ल बढ़ाएंगे। मुझे तुम्हारी सूरत हमरानी का आजमाइश थी। क्या मैं तुम जैसी औलाद डिजर्व करता था? मैं कोई फरिश्ता नहीं था कि ये सब चुपचाप सह जाता। मैंने इसे तुम्हारी वजह से वाकई बहुत तकलीफ दी।
میں مانتا ہوں مجھے غصہ آتا تھا جب وہ ہمیشہ تمہارے لیے تڑپتی رہتی کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے. مجھے اتنا اب نارمل اسی نے بنایا، ورنہ میں بھی اچھا باپ بنتا. اس سب کے باوجود میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. میں تمہیں لفظی اور عملی تکلیف دیتا ہوں، لیکن میں تمہارے بنا ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا. یہ لکھ کر دے سکتا ہوں تمہیں. مجھے پتا ہے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ تم میرا کبھی اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن میں تم سے جو یہ کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے انیس. میں اندر سے پریشان تھا کہ کہیں تم کسی ایسی لڑکی کو تو نہیں لے آئے اپنی زندگی میں جو تمہاری تکلیف بڑھا دے. لیکن آج مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ وہ تمہارے لیے بہترین ہے. اس نے تمہیں بدل دیا ہے. بابا کی آنکھوں میں تیرتی پشیمانی اور ندامت کا وہ یقین کرنے سے خوفزدہ تھا کہ یہ سب پھر سے ڈرامہ نکلا تو وہ سہ نہ پاتا. تبھی اس بار بھروسہ کرنے سے پہلے وہ کچھ وقت چاہتا تھا. آپ بینک کے چکر کیوں لگا رہے ہیں آج کل؟ اور وکیل سے کون سے کام ہیں آپ کے؟ انیس نے سیدھا سباؤ سوال کیا تو ابراہیم نے ہفکی سے گھوری دی. تم میرا پیچھا کروا رہے ہو؟ ابراہیم تنتناتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو انیس بھی بڑے آرام سے کھڑا ہوا. بس اتنا ہی شرمندہ ہونے کا ڈرامہ کرنا تھا آپ کو. جب تک اپنے ان خفیہ چکروں کے بارے آپ مجھے نہیں بتاتے کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی. آخر آپ کے اکاؤنٹ میں ہے ہی کیا جس کے لیے بینک گئے اور وکیل سے ملنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر یہ اس دیوالیہ فیکٹری کی فروخت کا معاملہ ہے تو آپ ڈنکی کی چوٹ پر بھی ایسا کر سکتے ہیں. آپ کو روکنے کی مجھ میں جرت باقی نہیں، چھپانے کی ضرورت نہیں ہرگز. وہ ان کے سامنے سیدھے طریقے سے ہر بات رکھ چکا تھا. جبکہ ابراہیم الوی اس بار فیکٹری کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ان چکروں میں پڑے تھے اور ستم کے بتا بھی نہیں سکتے تھے. ان کے بیچ جیسے کچھ لمحے کی خاموشی چھا گئی، جبکہ اثر جو اپنے روم کے دوسرے باغیچے کی جانب کھلتے گلاس ڈور کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظر اپنا ہینڈ بیگ لے کر الوی مینشن کے مین گیٹ تک جاتی فجر پر پڑی تو وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھلا ہی چھوڑتا پوری رفتار کے سنگ فجر کی طرف باقاعدہ دوڑا. فجر کہاں جا رہی ہے؟ منع کیا تھا نا کل آپ کو. منع کیا تھا نا کل. ٹھیک گیٹ تک پہنچے اثر نے اس کی بازو اپنے ہاتھ میں لیتے مضبوطی سے جکڑتے فجر کو لہرا کر اپنے سامنے پلٹایا، جس کی آنکھوں میں تکلیف سے زیادہ غصہ تھا. اپنے سلوک کو دیکھا ہے آپ نے جو مجھ سے کل کا روا رکھا ہوا ہے؟ میں کون ہوں اسد زمان؟ کیا آپ کی وقتی عاشقی جس کے لیے آپ کا بس ایک دو بار خون جوش مارا اور میرے لیے لوگوں کو للکارا ہے؟ میں نے کل رات سے صبح فجر تک کتنی منتیں کی کہ مجھ سے اپنی تکلیف شیئر کریں. کیا کیا آپ نے؟ جس طرح کمرے کا دروازہ بند کیا تھا ویسے دل کا بھی کر دیں. میں جا رہی ہوں، میرا یہاں ہونا نقصان دہ ہے. ایک بھی فائدہ نہیں میرے یہاں ہونے کا. آپ اپنے دکھ منائے، میں چلی جاتی ہوں. وہ اتنی دل برداشتہ اور ناراض تھی کہ اثر کو کچھ لمحے سمجھ نہ آیا کہ وہ کن الفاظ میں اس کی تکلیف کم کرے. اب میری جان ہے فجر جبرائیل، اس سے بڑھ کر اور جگہ کیا چاہیے؟ میں تھوڑا پاگل ہو گیا تھا، بات ہی ایسی تھی. اس وقت میں اپنے سائے تک سے کترا رہا تھا، لیکن اب میں خوش و حواس میں آ گیا ہوں. آپ مجھے سنیں گی نا؟ میں سب بتاؤں گا، اندر چلیں. میں دوبارہ کبھی اس طرح بیہیو نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں. اصل کا دماغ صبح ہوتے ہی ذرا بحال ہوا تھا، لیکن فجر اب ماننے والی دکھائی نہ دے رہی تھی. وہ شدید برہم تھی. مجھے نہیں جاننا اب کچھ. میں ہمایوں سے شادی کے لیے ہاں کروں گی. اپنے وجود سمیت اپنی وجہ سے ہوتے سب مسائل سمیٹ کر جا رہی ہوں. سمجھ لیجیے کہ ہم کبھی ملے ہی نہیں، یا پھر میں نے جو پہلی ملاقات میں آپ کی مسیحائی کی تھی اس کے صدقے میرا آپ کی لائف میں کچھ دن ٹھہر کر بھونچال مچانا معاف کر دیجیے گا. اپنی بازو پوری قوت لگا کر چھٹکتے اس نے اثر کے ہاتھ سے آزاد کی ہی کہ وہ بے قرار ہو کر دونوں ہاتھوں میں اب کی بار اس کی دونوں بازو جکڑ کر فجر کو اپنے نزدیک ٹھہرنے پر مجبور کر گیا. مجھ سے 2 گنا زیادہ دماغ خراب ہے آپ کا. آج ہی نکاح ہوگا ہمارا. اس سے پہلے ہم دونوں مل کر ہمارا یہ خوبصورت تعلق تباہ کریں. چلیں میرے ساتھ. ضد کی تو بہت برا پیش آؤں گا. وہ اس کی ایک بازو چھوڑتا زبردستی فجر کو پکڑے واپس پلٹا ہی جب وہ مزاحمت کرتی اپنے آپ کو چھڑوانے لگی.
نہیں جانا، نہ ہی مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے۔ شکر کرتی ہوں جذبات میں آ کر میں نے نکاح کی حامی نہیں بھری۔ آپ جیسا انسان تو 2 پل لگا کر مجھے نکال باہر کرے گا جب دل چاہا۔ چھوڑیں اثر، وہ چھوٹی سی ہو کر بھی اثر کے مقابلے والی جرت و قوت دکھا رہی تھی۔ آپ چاہ رہی ہیں میں آپ کو اٹھا کر اندر لے جاؤں، 4 فٹیا سائیں باز آ جائیں۔ اثر کے فجر میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ اگر میرا دماغ لائن پر آ ہی گیا ہے تو آپ کا اس طرح ضد کرنا ضروری ہے کیا؟ پہلے مجھے سن تو لیں، پھر جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، پلیز۔ اثر کی نرم ٹون اور تعصف خیز لہجے پر فجر نے سرخ ڈوروں سے سجی آنکھوں میں اثر کا چہرہ بھرا، پھر اپنے بمشکل سنبھالے آنسو ایک ہاتھ سے رگڑے۔ چلیں میرے روم میں؟ اثر نے اس کو ذرا فاصلے پر ہونے دیا جبکہ وہ فوری نفی کر گئی۔ آپ جائیں، میں بیگ رکھ کر ہاتھ منہ دھو کر آتی ہوں، اور میں 4 فٹیا نہیں ہوں، سنا آپ نے؟ دوبارہ کہا تو گنجا کر دوں گی آپ کو۔ اثر زمان ہاں، نخرے دکھانے ڈاکٹر صاحبہ کو بھی آ گئے تھے۔ اس پر تو اثر کا دل مزید سکون پا گیا کہ وہ نارمل ہو گئی تھی۔ اس کے پیر پٹک کر جانے پر اثر نے ایک گہری سانس لی اور واپس اپنے کمرے کی طرف آیا ہے جب اس کی نظر انیس پر پڑی۔ وہ بابا کو سوچنے کی مہلت دیے ایک بار اثر کو دیکھنے آیا تھا، مگر کشن کے نیچے دیے ڈائری کے کاغذ پر انیس کی نظر پڑی تو وہ دروازے سے ہی پلٹ کر نہ جا سکا، بلکہ انیس کے قدم خود بخود کمرے میں داخل ہوتے چلے گئے۔ وہ خط اس وقت انیس اٹھا کر پڑھ چکا تھا۔ یہ خط؟ اثر کے پیروں سے جیسے زمین سرکی جب اس نے انیس کے ہاتھ میں صنم زبان کا خط دیکھا۔ انیس کے چہرے کی رنگت بھی سفید تھی۔ یہ کیوں اٹھایا، کیوں پڑھا؟ واپس دے مجھے۔ اثر نے لپک کر انیس کے ہاتھ سے وہ خط چھیننا چاہا، مگر انیس نے اپنا خط والا ہاتھ بروقت پرے کیا۔ تو یہ تھا وہ دکھ کا طوفان اثر زمان، تمہاری ماں ہے وہ عورت، تم میرے بھائی ہو وہ بھی بڑے، کب سے جانتے تھے تم یہ سب؟ تم نے جرت کیسے کی مجھ سے خود کو چھپانے کی؟ انیس نے خط والا ہاتھ مٹھی میں پیچھا جبکہ اثر کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھیں گاڑی۔ میں اس بارے کچھ نہیں کہنا چاہتا، پلیز مجھے مزید پریشان مت کریں۔ اثر نے جیسے منت کرنی چاہی، تبھی انیس نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ کی پکڑ جما کر اثر زمان کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ تم کہو مجھے، خبردار آپ جناب کیا، ورنہ تمہارا منہ پہلے ٹوٹے گا۔ تمہیں بات کرنی ہوگی اور اپنے اندر کی ساری تکلیف اگلنی ہوگی اثر، سنا تم نے؟ انیس نے ریکویسٹ نہیں کی بلکہ حکم دیا۔ سب کچھ پڑھ چکے ہو تم انیس خانم الوی، اب مجھ سے کیا جاننا ہے؟ نفرت ہو رہی ہوگی مجھ سے اور میری ماں سے، ہے نا؟ انیس نے اپنے ہاتھ یکدم پیچھے ہٹائے۔ اثر کے منہ سے وہ ایسے الفاظ سنے گا کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ نفرت؟ مجھے تم سے یا تمہاری ماں سے نفرت کس لیے ہوگی؟ مجھے تو میرے باپ سے نفرت ہو رہی ہے، وہ اپنی ماں پر غصہ آ رہا ہے۔ کس قسم کی لاپرواہی اور خود غرضی ہے یہ ہمراہ اور ابراہیم الوی کی؟ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر گئی، یہ تم بہت کم برا کیا اس نے ان دونوں کے مقابلے میں۔ مجھے تو یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی ہے کہ میری ماں میرے بابا کے لیے اتنی اب نارمل حد تک پاگل تھی کہ انہوں نے ایک بچے کی زندگی، ایک عورت کی عزت اور اپنے شوہر کی بے وفائی سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ انیس کی آواز میں کڑواہٹ گل گئی تھی۔ اثر کی پلکیں تیزی سے جھپکیں جیسے وہ یہ الفاظ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ انیس، اس نے بمشکل سے روکتے کہا، مگر انیس رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو مضبوط سمجھا، باوقار، ہر بات میں درست۔ وہ ہنسا مگر وہ ہنسی بے حد حالی اور دل خراش تھی، مگر وہ بھی ایک کمزور عورت نکلی جو اپنے شوہر کو کھونے کے خوف میں ایک بچے کو محرومی میں دھکیلتی رہی۔ اثر کی آنکھوں میں انیس سے دگنی تکلیف اثر کی آنکھوں میں انیس کی دگنی تکلیف دیکھتے نمی ابری۔ آپ ایسا مت کہیں، وہ مجبور رہی ہوں گی، وہ مشکل ہمراہ الوی کی حمایت میں بولا۔ انیس نے گہری سانس لی جسے خود کو قابو کر رہا ہو۔ میں تمہیں الزام نہیں دے رہا اثر، نہ تمہاری ماں کو، مگر سچ یہی ہے، تم نے وہ سب برداشت کیا جو تمہیں کبھی برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اثر کی سانس ہلکی سے اس کے حلق میں اٹکی۔ میں نے عادت بنا لی تھی انیس، وہ دھیرے سے نظریں جھکائے بولا۔ کس چیز کی عادت اثر؟ انیس نے فوراً پوچھا۔ اکیلا ہونے کی، کسی اپنے کے نہ ہونے کی اور اپنے آپ کو غیر ضروری سمجھنے کی۔ اس کی آواز یہ بتاتے ٹوٹ گئی۔ انیس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی آئی، پھر وہ اچانک اسے اپنی طرف کھینچ کر گلے لگا بیٹھا۔ اثر ایک دم ساکت رہ گیا۔ اب تم اکیلے نہیں ہو اثر الوی۔ انیس کی آواز اس کے کان کے قریب گونجی جب وہ اسے اس کے صحیح سرنیم سے پکارا۔
نہ تم غیر ضروری ہو نہ بے نام، تم میرے بھائی ہو اثر، اور یہ حقیقت اب کوئی نہیں بدل سکتا۔ میں اپنی ماں کی کوتاہیوں کی تلافی خود کروں گا، میں تمہاری ماں کو یہاں لاؤں گا، صنم زمان کی وہ جگہ ان کو واپس ملے گی جس کی وہ حقدار ہیں۔ رہی بات بابا کی، ان کو بھی ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اثر کی آنکھوں سے نمی خاموشی سے بہہ گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہیں پتہ چلے کہ ہم بھائی ہیں، اس نے آہستہ سے نم دیدہ آواز میں کہا۔ تو انیس نے اسے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ کیوں؟ انیس نے اس کا رندہ غمزدہ چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر دلسوز انسیت سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے ڈر تھا تم بھی باقی سب کی طرح مجھ سے دور ہو جاؤ گے، یا شاید نفرت کرنے لگو کہ میں جو تمہارا کیئر ٹیکر بن کر لایا گیا وہ تمہارا ہی بھائی نکل آیا۔ انیس نے اس بار پھر درد بری اسمائل دی۔ یہ ڈر تو تب تمہیں چھوتے اگر میں نے کبھی تمہیں اپنے سگے بھائی سے کم سمجھا ہوتا۔ میں نہیں جانتا اصل میرے کس عمل سے تمہیں یہ خوف لاحق ہوا، لیکن یہ حقیقت جاننے سے پہلے بھی تم میرے دل سے جڑے بھائی ہی تھے، اب خون کے ہو۔ میں نے تمہیں کبھی اپنا کیئر ٹیکر نہیں سمجھا۔ انیس کی آنکھوں میں نمی تھی تو اثر کہاں حوصلے میں رہ سکا تھا۔ ہمیشہ تم پر حق جمایا کیونکہ مجھے رشک آتا تھا کہ تم میرا سایہ بنے رہتے ہو۔ میں غرور میں رہتا تھا کہ میرے ساتھ اثر زمان ہے۔ مت ڈرو، اس وجہ سے کبھی مت ڈرنا کہ میں کبھی تم سے دور ہو سکتا ہوں یا نفرت کر سکتا ہوں۔ تم نے جو اتنے سالوں میرے لیے کیا وہ میرے سگے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں تمہیں کاش اپنا دل چیر کر دکھا سکتا کہ وہاں اس آگہی کے بعد کیسا سکون اترا ہے۔ تمہارے لیے کچھ کرتے وقت میں یہ سوچا کرتا تھا اثر کہ کہیں تم میرے کسی عمل کو احسان نہ سمجھ بیٹھو، کہیں تمہاری نظر یا سر نہ جھک جائے۔ میں ہمیشہ تمہاری عزت نفس کا خیال کرتا رہا، لیکن اب چونکہ تم میرا خون ہو تو میں تمہارے لیے کھل کر سب کچھ کروں گا۔ میں بابا کا فخر اور اپنی ماں کا بھرپور اطمینان نہیں بن سکا، لیکن تم بنو گے، تم اپنے ماں باپ کا ساتھ پاؤ گے، اس کے لیے میں سب کچھ کر گزروں گا۔ میں تمہیں پہنچی ہر تکلیف کا ازالہ کروں گا۔ میری ماں نے جو زیادتی تمہارے ساتھ کی میں اس کی بھرپائی کروں گا۔ تم انہیں معاف کر دینا پلیز، وہ جیسی بھی تھی میرے لیے بے حد عزیز تھی اور رہیں گی، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہمراہ الوی سے کوئی ناراض رہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تمہارے لیے بابا کو معاف کر دوں گا، تمہاری ماں صنم الوی کے پیر پڑ جاؤں گا، صنم زمان کے پیر پڑ جاؤں گا۔ وہ یہاں آئیں اپنے بیٹے کے پاس، اپنی بگڑی محبت کو سنبھالیں، کیونکہ میں تو عمر کا آدھا حصہ لگا کر بھی ناکام ہو گیا۔ وہ انیس کے دونوں ہاتھ تھام کر روتے سر نفی میں ہلا گیا کہ اسے انیس کو اتنی تکلیف سے دوچار کر دینا بہت بڑا ظلم محسوس ہوا، پر انیس تو کبھی کسی کے لیے یوں آنسو نہیں بہاتا تھا۔ نہیں انیس، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ اثر نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے، اس کی انگلیاں لرز رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے بھائی، نہ ازالہ، نہ معافی، نہ کسی سے حساب، مجھے صرف تم چاہیے ہو بھائی۔ اس کی آواز یہ بولتے پوری طرح ٹوٹ گئی۔ انیس کی پلکوں پر ٹھہری نمی اس کے دل تک اتر گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں؟ انیس نے دھیمی مگر گہری آواز میں پوچھا۔ اثر نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں یہ سب اپنے لیے بھی کر رہا ہوں اثر۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کیونکہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا کہ میرا بھائی میرے ہوتے ہوئے بھی اتنا کچھ سہ گیا۔ اثر کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے شکایت تو نہیں کی تم سے، تم بھی تو میری طرح انجان تھے انیس۔ ہماری مائیں قصوروار ہیں اور ہمارا باپ، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ایون تم ہی تو ہو ان سب میں سب سے زیادہ معصوم انسان ہو۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میری وجہ سے ایسی اذیتوں میں مبتلا رہو۔ ہمراہ الوی نے میرے لیے جو کچھ اچھا کیا میں نے اس سبب انہیں پہلے ہی معاف کر دیا۔ تم کیوں خود کو پریشان کرو کہ میں تم سے کوئی شکایت نہیں کر رہا۔ وہ بمشکل اپنے ٹوٹتے لفظ جوڑتے بولا۔ اس لیے تو دل ٹوٹ رہا ہے کہ تم شکایت نہیں کر رہے۔ انیس کی آواز میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ جو بچے شکایت نہیں کرتے نا سر، وہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تم نے بھی کبھی نہیں کی۔ یہ کہہ کر اس نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے کر اپنے سینے بھیجا، اور دونوں اس وقت بہت زیادہ تکلیف کا شکار تھے۔ اس بار اثر نے خود کو روکنے کی کوشش نہ کی، وہ اس کے کندھے سے لگ کر روتا رہا۔ برسوں کا جمع درد آنسوؤں میں بہتا چلا گیا۔ انیس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ بھی اس لمحے میں اپنے اندر کی بہت سی ٹوٹ پھوٹ سمیٹ رہا ہو۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پہلے سے زیادہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ مجھے خوشی ہے تم میرے بھائی ہو، میرے بے حد قریبی اچھے انسان، میری زندگی سے جڑتا ایک اور فخر اثر الوی۔ اس نے آہستہ سے اسے خود میں بھیج کر یہ
فخر اثر کو سونپے۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جب یہاں آیا تھا اس پہلے لمحے سے ہی میرا دل تمہارے ساتھ دھڑک اٹھا تھا، جیسے دو بھائیوں کا دھڑکتا ہے۔ میں نے خود سے ہمیشہ تمہیں پہلے رکھا، اور یہ میں نے مجبوری میں نہیں کیا۔ میں بھی حیران ہوتا تھا میں اس شخص سے اتنا لگاؤ کیوں محسوس کرتا ہوں۔ جب بھی تمہیں چوٹ لگتی میں تمہارے سامنے تو مضبوط رہتا تھا، لیکن اکیلے میں چھپ چھپ کر روتا، اللہ سے دعا کرتا کہ وہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ اثر کی آواز بھی جیسے یہ اعتراف کرتے ریزہ ریزہ ہونے لگی، اور اللہ تمہارے اس بھائی کو انہی دعاؤں کی وجہ سے ٹھیک کر دیتا تھا۔ مجھے سچ میں بہت خوشی ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ میرے ہوتے اب تمہیں یوں جلنے یا تڑپنے کی ضرورت نہیں۔ سکون میں آ جاؤ، جا کر فجر کو مناؤ، وہ ناراض ہے تم سے۔ باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں، مجھے ایک اہم کام دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اثر نے اس کے الفاظ سن کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھی، مگر ان میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ اس نے جیسے آخری بار تصدیق چاہی۔ انیس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر تھپکایا۔ اگر تم پھر سے یہ سوال کرو گے تو ضرور ناراض ہو جاؤں گا، وہ نرم مگر شرارتی آواز میں بولا۔ اثر کے ہونٹوں پر ہلکی سی کمزور مسکراہٹ آئی۔ جاؤ شاباش۔ انیس نے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا دیا۔ فجر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اور ویسے بھی اب تمہیں اسے منانے کا کانفیڈنس میں نے دے دیا ہے۔ ذرا الوی سٹائل میں منانا، جذباتی مگر جان لیوا۔ اثر نے حجالت سے ہنس کر سر ہلایا، مگر قدم بڑھانے سے پہلے ایک بار پھر پلٹ کر انیس کو دیکھا۔ بھائی، اس لفظ میں جو اپنائیت تھی اس نے انیس کے دل کو عجیب سی گرمی دے دی۔ انیس نے ہلکے سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اثر مڑا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم اب پہلے سے ہلکے تھے، جیسے برسوں کا بوجھ واقعی اتر گیا ہو۔ انیس کچھ لمحے وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر اس نے مٹھی میں بھینچا وہ خط دوبارہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں اب درد کے ساتھ ایک نیا عزم بھی ابھر آیا تھا۔ اب بہت ہو گیا، کسی کو اور نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ انیس نے خود سے عہد باندھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ بابا سے ان کا فیصلہ جاننے کا تھا، مگر سوہا والا معاملہ دیکھنا تھا، تبھی وہ نکل گیا۔ جبکہ اثر نے سارا معاملہ جب فجر کو بتایا تو وہ بھی ان سچائیوں پر دم بہت رہ گئی۔ اثر کے لیے گزشتہ رات واقعی کتنی دردناک تھی، یہ محسوس کیے فجر کی ساری ناراضگی دم توڑ گئی۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی، مجھے لگا آپ کو مجھ سے کوئی محبت ہی نہیں اثر، وہ ہچکی سی بھر کر روتے بولی۔ تو اثر نے اس کا نرم سا کامتا ہاتھ فوری اپنے ہاتھوں میں جکڑا، پھر دبا لیا۔ مجھے آپ سے جو محبت ہے اس میں دو رائے کا امکان تک نہیں میری محبوب عورت۔ میں بس اپنے اندر بکھرا ہوا تھا، بہت سے وہم، خدشے اور ڈر گھیرے ہوئے تھے، لیکن انیس نے میرا ہر ڈر خود میں سمیٹ لیا، اور اب میں آپ کی ہر تکلیف اور آپ کا ہر ڈر خود میں سمیٹ لوں گا۔ مجھ سے نکاح کر لیں، انکار نہیں فجر، باقی کی لڑائیاں ہم ہاتھ تھام کر بھی تو لڑ سکتے ہیں۔ میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ مزید ایک بار اگر ہمارے بیچ تناؤ آیا تو مجھے ڈر ہے ہم ایک جیسے بد دماغ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ پلیز فجر۔ فجر نے اس کی بات سنی تو اس کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اثر کی آنکھوں میں پہلا خوف، اس کی آواز میں چھپی التجا، سب کچھ اس کے دل کو لرزا گیا۔ آپ اب مجھے ڈرا رہے ہیں، وہ بمشکل بولی۔ اس کی پلکوں پر نمی پھر سے ٹھہر گئی۔ اثر نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر انگوٹھا پھیرا۔ میں خود ڈرا ہوا ہوں فجر، میں نے بہت کچھ کھونے کا احساس ایک ہی رات میں محسوس کیا ہے، اور اب میں آپ کو کھونے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سائیں، میری عرض سن لیں۔ اس کی آواز میں سچائی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار جسے اس کی جانب لپک اور اس لپکنے پر ضبط کر رہا تھا، وہ دیکھنا تک فجر کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ اصل مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بمشکل منمنائی۔ ہمایوں سے یا اس کے خاندان سے؟ اصل نے اس کا چہرہ اپنی طرف کے اوپر اٹھایا۔ آپ سے اثر، آپ سے اور خود سے بھی۔ میں نے بہت گندا اور برا سوچ لیا، آپ نے بھی سوچا ہے نا؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تو اثر نے ندامت سے سر ہلایا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، چھوڑنے کی یا جدائی کی کوئی بات نہیں ہوگی، بھروسہ کرے میری پیاری جان۔ چند دنوں میں ہی آپ کی جان ہلکان کر دی میں نے، جانتا ہوں۔ آپ جب پہلی بار ملی تھی کتنی پرسکون تھی، بہت زیادہ مضبوط۔
اندر کی ساری دراڑیں چھپائے ہوئے پورے اعتماد سے ڈاکٹر فجر جبریل۔ وہ اس کی آنکھوں کا درد اور رشک دیکھ کر اپنی ہتھیلی بے اختیار اثر کے رخسار سے جوڑ گئی۔ پاگل، میں تب مضبوط تھی پر خوش تو نہیں تھی۔ اب کمزور ہوں، بات بات پر پاگل پن کے مظاہرے کر رہی ہوں یا رو رہی ہوں تو خوش بھی تو ہوں۔ یہ خوشی کہ کوئی انسان ہے اس دنیا میں جسے بس میری پڑی ہے۔ میری خوشی نہیں دکھائی دی آپ کو اثر؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دباتا محبت سے مسکرا دیا۔ دکھائی دی، تبھی تو کہہ رہا ہوں میری ہو جائیں، کم از کم آپ کو دیکھنے یا چھونے پر بہکنے کا ڈر نہ محسوس ہو۔ سمجھ رہی ہیں نا، آدمی کا ایمان ذرا ڈگمگایا ہوا ہوتا ہے اپنی من پسندیدہ عورت کے لیے۔ وہ اسے دیکھنا بھی یوں چاہتا ہے جس کے لیے نکاح کی شرط ضروری ہوتی ہے۔ ٹکٹکی باندھ کر بار بار دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرے دیکھتے دیکھتے آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگے۔ مان جائیں یار۔ وہ اس کی بے قابو محبت، اس کا جذب، اس کی دیوانگی دیکھتی گھبرا کر اس کے پہلو سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، تیار ہوں نکاح کے لیے، مگر اس سے پہلے بس جان لیوا اقرار کے بعد انگلی اٹھا کر یہ مگر کہہ کر مزہ کرکرا کرتی۔ اثر نے اس کی انگلی بر وقت اپنی مٹھی میں دبوچی۔ یہ مگر بعد میں، اثر نے آہستہ مگر پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی تھی۔ نہیں اثر، فجر نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ یہ مگر ابھی اور پوری سنیں گے آپ؟ وہ اپنی انگلی چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی، مگر اثر نے گرفت مزید مضبوط کر دی۔ مجھے ڈر ہے آپ کا یہ مگر کہیں مجھے بے ہوش نہ کر دے۔ وہ ہلکے سے ہنسا، مگر اس ہنسی میں سچی گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ فجر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اتنے کمزور ہیں آپ؟ اس نے چھیڑا۔ آپ کے معاملے میں بہت، اثر نے فوراً جواب دیا۔ فجر کا دل ایک لمحے کو دھڑکا، پھر وہ قدرے سنجیدہ ہو گئی۔ میری شرط بس اتنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا ہی کہ اثر کی سانس جسے رک گئی۔ نکاح کے بعد بھی ہم جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو مزید سمجھیں گے، وقت دیں گے۔ اور وہ رکی جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ اور کیا؟ اثر نے نرمی سے پوچھا۔ اور آپ مجھے کبھی یوں اکیلا نہیں چھوڑیں گے جیسے گزشتہ رات؟ اس کی آواز پھر سے ہلکی سی بھر آئی۔ تم میری جان ہو، میں تمہیں بھلا کیوں چھوڑوں گا؟ وجہ تمہیں بتا دی ہے اور تمہاری شرط منظور ہے۔ میں کچھ بھی نہیں چاہتا ابھی تم سے، صرف تم پر حق چاہیے، تم میری ہو۔ ہم جلد نکاح کرنے والے ہیں، سنا آپ نے؟ وہ اس کے جنون اور اس کی دیوانگی پر مسمرائش سی ہو گئی۔ تو کب کریں گے نکاح؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اثر کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ جتنی جلدی آپ ہاں کو دوبارہ دہرا دیں۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھک کر بولا۔ فجر نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ میں تیار ہوں۔ اس کی مدھم آواز میں وہی اقرار تھا جس نے اثر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں بھی، وہ بھی جیسے دل و جان کی ساری خوشی سمیت مسکرا اٹھا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان کا نکاح بنا کسی پنگے ہو پاتا ہے یا نہیں۔ یمل کا دین والے اسکول میں ارشیا نے ایڈمیشن تو کل کروا دیا تھا، مگر آج کا ریسٹ تھا اور یمل کو کل سے جوائن کرنا تھا۔ تبھی وہ اب تک 9:30 ہونے کے باوجود اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ شمس الدین، فاطمہ اور خود عاصم ملک نے رات بھر جانے کتنی بار اٹھ کر یمل کے کمرے کا رخ کیا، پر وہ ہر بار سوتا بن جاتا رہا۔ ادین سے وہ رابطے میں تھا، ابھی بھی اٹھ تو گیا تھا، پر ان تینوں کی شکلیں نہ دیکھنی پڑیں اس لیے بستر میں ہی پڑا تھا۔ ادین نے اسے کال کی تھی کیونکہ وہ ساری رات یمل کے لیے افسردہ رہا تھا۔ موصوف وہ بھی جاگ چکے تھے۔ آج پہلی 2 کلاسز آف تھیں، تبھی ادین بھی ذرا دیر سے جاگا تھا۔ ان لوگوں کا پیار بناوٹی لگ رہا ہے مجھے ادین، دم سا گھٹ رہا ہے۔ کب شام ہو اور میں فٹ بال کلب کے لیے نکلوں گا، تم سے ملوں گا۔ یمل کی طرح ادین بھی بیڈ پر ہی پڑا تھا، لحاف خود پر اوڑھے جناب مکمل مست انداز میں فون کان سے لگائے ہوئے تھے۔ مجھے بھی یہی فکر لگی رہی میرے پیارے دوست، لیکن کیا کریں، وہ تمہاری فیملی ہے، شاید وقت کے ساتھ تم ایڈجسٹ کر جاؤ۔ اپنے پیرنٹس کو ایفرٹس کرنے کی اجازت ضرور دینا۔ ادین کے مشورے میں ایک بے پناہ اپنائیت تھی جس نے یمل کو مسکراہٹ بخش دی۔ ہاں، بھی اٹھ کر جاتا ہوں باہر، میری ماما فاطمہ پتہ نہیں اب کیا کیا کریں گی، میرے بابا عاصم جانے کس طرح بیہیو کریں گے، اور نانا بھی ہیں شمس الدین نامی، یہ لوگ ابھی میرے آگے پیچھے دوڑیں گے ناشتے کے وقت، کوئی کہے گا یہ کھاؤ، کوئی یہ، تمہیں پتہ ہے یہ تینوں رات بھر کئی بار اٹھ کر مجھے دیکھنے آئے۔ یمل نے اپنا معصومانہ سا فخر بانٹا تو لیٹے پڑے ادین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ چلی آئی۔
مطلب آج تم مکمل وی آئی پی پروٹوکول پانے والے ہو۔ اوہو ٹھیک ہے، کلب میں تم سے پوری رپورٹ لوں گا۔ ابھی میرا اسپیشل پروٹوکول آ گیا ہے میرے روم میں۔ ادین کی نظر ڈور کھول کر اندر آتی ارشیا پر گئی تو ساتھ ہی اس کی مسکراہٹ بھی چہرے پر چمکی اور یمل فوراً سمجھ گیا۔ ارشیا آپ ہی آئی ہیں؟ یمل کا لہجہ بے قرار تھا، تبھی ادین نے اٹھ کر بیٹھتے ہی فون سپیکر پر ڈالا۔ جب ارشیا نے پیار سے ادین کی گال سہلا کر اس کا سر چوما۔ ہاں مجھے اسکول کے لیے جگانے، تم بات کرو، میں فوراً سے ہاتھ منہ دھو کر اور دانت برش کر کے آیا۔ ادین نے پیار سے مسکراتے فون ارشیا کے ہاتھ میں تھمایا اور خود بندر کی طرح جمپ مارتا اپنے بیڈ سے اتر گیا۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ ارشیا کی آواز سنتے ہی یمل کی دل و آنکھیں بھر گئے۔ کاش آپ میری مما ہوتی، مجھے یہ کن لوگوں کے ساتھ بھیج دیا آپ ہی جو میرے دل کو چھو ہی نہیں رہے۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو، بہت زیادہ۔ وہ بھی جیسے روتا اٹھ بیٹھا تو ارشیا کا دل بھی شدید بے چین ہوا۔ میں مما ہی تو ہوں، تم میرے چھوٹے بھائی ہو یمل، آپ ہی ہمیشہ تمہارے پاس ہے، تھوڑا وقت تو ان کو، تمہارا دل بہت پاک ہے، اسے چھونے کے لیے لوگوں کو شفاف ہونا پڑے گا، اس میں کچھ دن لگیں گے۔ ہمت مت ہارنا، میں ایسا کروں گی شام میں تمہیں اور الدین کو خود کلب ڈراپ کر دوں گی اور پک بھی۔ شام کو تو ہم مل کر بہت سا وقت گزار سکتے ہیں، اس طرح تمہارا موڈ بھی اچھا ہوگا۔ کل سے تو ویسے بھی اسکولنگ شروع ہو جائے گی، پھر تو تمہیں سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملے گی۔ یمل نے ناک سکیڑتے ہوئے ہلکی سے سسکی لی۔ سچ میں آئیں گی نا آپ؟ اس کی آواز میں بچے جیسی امید تھی۔ ارشیا کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ آ گئی۔ نہ آئی تو؟ اس نے ہلکا سا یمل کو چھیڑا تو یمل فوراً گال پھلا گیا۔ تو میں ادین کو لے کر خود آ جاؤں گا آپ کے پاس آپ کو تنگ کرنے۔ اس کی معصوم ضد پر ارشیا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میرا پیارا بچہ، اس نے دھیرے سے لاڈ کیا، حالانکہ ارشیا کی طبیعت ڈاؤن تھی۔ انیس کے جانے کے بعد اس نے بہت کوشش کی سونے کی، پر نیند وہ ظالم دونوں ہاتھوں سے اڑا گیا کہ پھر نہ آئی۔ وہ بس سارا وقت شرماتی گئی، تبھی اب تھک ہار کے کمرے سے خود ہی نکل آئی تاکہ دنیا فیس کر کے کچھ حوصلہ ملے۔ اور سنو، نئے لوگوں کو تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے، ہر دل کو کھلنے میں وقت لگتا ہے، جیسے تم پہلے دن مجھے بھی تھوڑے سے ڈرے ہوئے لگے تھے۔ یمل نے ہلکی سی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ کو دیکھتے ہی میرا دل مان گیا تھا۔ اس کے سادہ جملے نے ارشیا کے دل کو عجیب سی نرمی سے بھر دیا۔ اور میرا دل بھی، وہ آہستہ سے محبت کے سنگ بولی۔ تبھی دین واپس آیا، بال بھیگے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تولیہ تھاما ہوا تھا۔ میں آ گیا، وہ خوشی سے بولا اور فون دوبارہ کان سے لگایا۔ یمل شام کو تیار رہنا، ہم دونوں مل کر ارشیا کو تنگ کریں گے۔ ادیم کی شرارت پر یمل کی ہنسی نکل گئی۔ پہلے آپ ہی آئیں تو صحیح، وہ بھی ارشیا کا بس ملنا چاہتا تھا۔ وہ ضرور آئیں گے، ارشیا کبھی وعدہ نہیں توڑتی۔ اس نے چھیڑا تو ادین نے فوراً جواب دیا۔ ارشیا نے دونوں بچوں کی باتیں سنتے ہوئے گہری سانس لی۔ ان دونوں کی معصوم وابستگی اس کے دل کو بیک وقت خوش بھی کر رہی تھی اور کسی انجانے خوف سے بھر بھی رہی تھی۔ میں تم دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ارشیا کا اقرار دونوں نے سنا، ایک نے براہ راست اور دوسرے نے فون کال کے تھرو، اور دونوں کو اس پر ایمان لانے میں لمحہ بھی نہ لگا۔ اور میں اس پیار کرنے والی سے بے شمار پیار کرتا ہوں۔ انیس کے کمرے میں آنے پر ارشیا نے گھبرا کر گردن پھیری، جہاں وہ بھی دیکھنے ہی آیا تھا کہ اس کا چیتا اسکول کے لیے جاگا یا نہیں، جبکہ ارشیا کے لیے بھی اسے بے قراری محسوس ہوئی کیونکہ اسے وہ کمرے میں نہیں ملی تھی۔ ہم دونوں آپ کے اس پیار پر قربان جائیں۔ ادین کے شوخ مسکرانے کے ساتھ دوبارہ سپیکر آن ہونے کے سبب یمل کا اقرار بھی ارشیا اور انیس کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ پہلے تو اسکول نکلو پھر قربان جانا، تم نے اسکول کو باپ بھائی کی جاگیر سمجھ رکھی ہے، گدھے جو 10 بجے جاگ رہے ہو۔ اور فون والے مسٹر یمل، تم بھی تیاری پکڑو بیٹا، کل سے اسکول ہے۔ اب جلدی سے کال بند کرو دونوں، اور تم ریڈی ہو، میں اور ارشیا تمہیں اسکول ڈراپ کر دیتے ہیں۔ یمل نے شرارتی مسکراہٹ دیتے کال بند کی، جبکہ ادین بھی بھائیوں سے آ کر لپٹے ڈھیر سارا لاڈ وصولتا ہنستا ہوا یس باس کہے خود بھی چینج کرنے دوڑا۔ اور انیس کی نظریں خود پر پڑتے ہی وہ گلاب سی ہوئی۔ ناشتہ نہیں کرواؤ گی مجھے؟ انیس نے اپنا ہاتھ پھیلایا ہی جب ارشیا نے فوری تھاما۔ وہ ساتھ باہر آئے تو انیس نے اس کو اپنے حصار بل لیا، اور ناشتے کو 5-10 منٹ تھے تبھی وہ اس کو ساتھ لیے ہی اوپر اپنے روم میں پہنچا۔ بہت کچھ بتانا ہے تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے کے وسط میں لائے، اس کا ماتھا چومتے ارشیا کو اپنی تمہید سے کچھ سنجیدہ کر گیا۔ پہلے میری سنو، مجھے نیند نہیں آئی جب سے تم گئے، اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ۔
تم نے بہت زیادہ پیار کر دیا ہے، ہر لمحہ اسی پیار کے خیال میں ڈوبی رہوں گی تو دنیا کیا کہے گی کہ اسے کون سے نشے چڑھے ہیں۔ انیس یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ انیس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ ارشیا کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیتے ہوئے مسکرایا۔ یہ سب ہم دونوں کا پیار ہے ارشیا، کچھ بھی برا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ ارشیا کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن وہ اس کی باتوں سے سکون محسوس کرنے لگی۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے لیکن لفظ نکلنے سے پہلے ہی انیس بول اٹھا، مجھے بھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن سب سے پہلے یہ جان لو کہ تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہاری مسکان، یہ سب میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ میری پیاری لما، تم میرا سکون بنی ہو، اس میں رونے کی کون سی بات ہوئی؟ ارشیا نے سر جھکایا اور انیس کے سینے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ دل کے جذبات اتنے زیادہ تھے کہ وہ صرف خاموشی سے سانسیں لے رہی تھی۔ انیس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے کچھ دیر پرسکون کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے یہ پیار بنایا ہے اور یہی پیار ہمیں ہر مشکل سے لڑنے کی طاقت دے گا۔ دنیا کچھ بھی کہے، ہم اپنے دل کی سنتے ہیں۔ تم اس خمار سے نکل بھی جاؤ، میں نیا خمار طاری کر دوں گا۔ میں اب تم سے دور تھوڑی رہوں گا، اب تو ہماری نزدیکیاں آگ پکڑتی چلی جائیں گی۔ ارشیا نے آہستہ سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بے شرم ہو کر جان لیوا حد تک پیارا لگتا اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی۔ تم کہہ رہے ہو یہ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ ہنسی ہوئی۔ ہاں، ہر لفظ سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ تم میری سب سے قیمتی دولت ہو۔ انیس نے قریبی مسکان کے ساتھ پیار جتایا۔ انیس، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ انیس نے اس کے لبوں پر نرم سا بوسہ دیا اور آسودگی سے اسے اپنے گلے لگا گیا۔ اور میں تم سے کرتا ہوں بہت پیار، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک فسونخیز خاموشی نے کمرے کو گھیر لیا، لیکن یہ خاموشی ایک مکمل اطمینان اور محبت بھرا سکون تھی جو دونوں کے دلوں کو چھو رہا تھا۔ اور پھر انیس نے اسے اثر والے معاملے کے ساتھ دوسرا معاملہ بھی بتایا۔ سوہا سومرو پر کورٹ جانے کے بیچ ریس کی طرف سے حملہ تو ہوا، پر ریس کا وار ناکام ہو گیا۔ نہ صرف وہ ناکام ہوا بلکہ اس کو پولیس نے قاتلانہ حملہ کرنے پر اریسٹ بھی کر لیا۔ سوہا کی گاڑی درخت سے ٹکرانے کے سبب اسے سر اور ماتھے پر ہلکی چوٹیں آئی تھی مگر وہ محفوظ تھی۔ زخمی حالت میں بھی کورٹ پہنچ کر اس نے ریس ملانی کا تمام مال و اسباب ضبط کرنے کی اجازت بھی دی، جبکہ ماما پر ایسی مصیبت منڈلا رہی تھی، یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، بس کرو رونا، تمہاری ماما ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں کسی کے لیے کھودے گڑھے میں خود گر جانا۔ وہ ذلیل آدمی جیتے جی سوہا سومرو کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ قصہ تبھی ختم ہوگا جب یا تو اس کے ماں باپ اس کو گھسیٹ کر ملک سے لے جائیں گے یا پھر وہ دنیا بدر ہو۔ بس کرو۔ اس کی سوہا سے ناراضگی ایسے ختم ہوتی نہیں چاہتا تھا۔ اب تو حال یہ تھا کہ سوہا کے لیے اس کے ماں باپ سمیت اس کی بیٹی بھی تڑپ رہی تھی۔ سوہا کی ساری زیادتیاں ایک پل میں وہ سب بھول گئے۔ مجھے لگتا ہے ہمارے جیتے جی یہ موذی مسائل حل نہیں ہونے والے ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر آ جاتا ہے ہم سے لڑنے، مقابلہ کرنے۔ تھک گئی ہوں انیس۔ وہ ابھی سے ہلکان تھی لیکن ابھی تو اصل دنگا مچنا باقی تھا، اصل حشر تو کل ڈھلنا تھا۔ ہم نہیں تھکیں گے کیونکہ ہم جنگجو ہیں لما۔ ویسے بھی تمہیں کافی انرجیٹک کر دیا ہے میں نے، اب تو میری جان بلاؤں سے بھی نمٹ سکتی ہے، یہ تو بس ٹھیٹ انسان ہے۔ اس سچویشن میں بھی وہ ارشیا کو کل کی یاد دلا کر دان دکھا رہا تھا، عجوبہ کہیں کا۔ یا شاید وہ شخص ارشیا کو اچھے سے سنبھالنا سیکھ گیا تھا کیونکہ اس کی گرے آنکھوں والی حسینہ دل و جان سے مسکرا رہی تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ فائنلی 40 کے قریب آ ہی گئے ہیں ہم، تو یقیناً پسند آئی ہوگی آج کے ایپیسوڈ۔ کل کے ایپیسوڈ میں بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت سارے دھماکے ہونے والے ہیں، مے بی نکاح اسپیشل ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارے پیارے ہیزر اور بیلا کا بھی سین ہوگا، بہت ہی پیارا اور یمی سارا۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا کیوٹ سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ چینل کو سب لازمی سبسکرائب کر لیں اور پلیز سب پڑھا کریں، تھوڑی سی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں بیچ میں چھوڑ کے بالکل بھی نہیں جانا۔ بائے بائے۔